रंग दिया तेरे इश्क ने यूं, इज़ा धड़कन शाह, किस्त नंबर 17 एंड 18। आसिफ नियाजी एयरपोर्ट से आने के बाद मुसलसल गुस्से में था। इसका बस नहीं चल रहा था वो डीएसपी अरुष्मान खान को जान से मार दे, जिसकी वजह से इसका करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। जब से आया था वो पैक पे पैक चढ़ाया जा रहा था और मुसलसल अरुष्मान को गालियों से नवाजे जा रहा था। इसके सारे नौकर मुसलसल इसके एतबा का निशाना बन रहे थे। इसके बड़े भाई जो कि पॉलिटिक्स में थे, मिनिस्टर के ओहदे पर फायज थे और पॉलिटिक्स की आड़ में इन्होंने सब कामों में मुलविस थे। इससे इसके गुस्से की वजह पूछी तो इसने सब कुछ बता दिया और कहा कि मैं चाहता हूं कि डीएसपी को सस्पेंड कर दिया जाए और आप पॉलिटिक्स में होने की वजह से ये काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो आसिफ, मैं भले ही पॉलिटिक्स में हूँ लेकिन मैं इसे सस्पेंड नहीं करा सकता, क्योंकि वो छोटा पुलिस इंस्पेक्टर या हवलदार नहीं है। वो इस शहर के टॉप बिजनेसमैन जवाद तैमूर खान का बेटा और आज से आरके का भाई है, जिसकी काफ़ी ऊंची पहुंच है। और सिर्फ यही बात नहीं, बल्कि ये जो डीएसपी अरुष्मान खान है, इसने ये नौकरी अपने बाप भाई की मदद से हासिल नहीं की, बल्कि अपनी ईमानदारी और बहादुरी से कमाई है। अब तो तुम समझ गए होगे कि इसकी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है और हम बिना किसी जुर्म के इसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। भाई, मैंने आपको इसकी शान में कसीदा खानी करने को नहीं बोला, बल्कि अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगा है। वो गुस्से से तेज़ आवाज़ में बोला, अरे मेरे भाई, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इसका भी कोई हल ढूंढ लेंगे। ओके भाई, लेकिन इस डीएसपी को मौत मिलनी चाहिए, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे नहीं हराया, लेकिन इस डीएसपी ने ना सिर्फ हराया बल्कि हमारा करोड़ों का नुकसान भी पहुंचाया। अरे मेरे भाई, तुम अभी ये सब छोड़ो और वहाँ पहुँचो जहाँ पर मैंने तुम्हारी रात रंगीन करने का सामान मुहैया किया है। इसका बड़ा भाई खबासत से आंखें विंग करते हुए बोला, ओ मतलब आपने मेरे आने की खुशी में रंग याबी के होटल पर कोई मस्तकली मंगवाई है? हाँ, अब तुम जाओ और इन सब के बारे में बेफिक्र रहो। तुम्हारा भाई सब संभाल लेगा, जैसे सालों पहले संभाला था। वो माजी का हवाला देते हुए बोला, ओके भाई एंड थैंक्स। हाँ जाओ, लेकिन सिर्फ दिल लगी करना, दिल ना लगा लेना। वो पीछे से हाँक लगाकर बोला, उफ, अब मैं इस उम्र में दिल लगाऊंगा क्या? वैसे भी मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, ये तो जस्ट फन है। वो रुश्मान को भूल भाल कर अपनी रात रंगीन करने चला गया था। कहते हैं इंसान जब पहली बार गुनाह करता है तो इसके दिल में एक स्याह नुक्ता बन जाता है, और जैसे जैसे वो गुनाह करता जाता है ये नुक्ता भी बढ़ता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब इसका पूरा दिल स्याह हो जाता है और फिर वो गुनाह किए जाता है और इसका ज़मीर भी मुर्दा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दोनों भाइयों का भी है, जिन्होंने ना जाने कितने गुनाह किए और मासूम लोगों की बद्दुआएं लीं, लेकिन अब इनका ज़मीर भी इन्हें मलामत नहीं करता था। मैम, वो पाकिस्तान आ चुका है, इसे बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। मतलब? अंशाल इसकी तरफ नासमझी से देखा। मैम, आपको बताया था कि इसके पीछे पुलिस भी लगी है और इसकी हर एक्टिविटी को फॉलो कर रहे थे। कल इसको यहाँ पहुँचते ही ये खबर मिली कि इसका सारा माल पकड़ा गया और जो लड़कियाँ स्मगलिंग होने के वाली थी वो पुलिस ने हाथ लग चुकी हैं। ये पुलिस कब से इतनी फास्ट हो गई? मैम, वो जो नए डीएसपी सर आए हैं ना, वो बहुत ईमानदार और काबिल ऑफिसर हैं। कल उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर आसिफ नियाजी के फार्म हाउस पर रेड डाली थी, जो कि कामयाब हुई। हाँ, कुछ भी हो मगर पुलिस काबिल एतमाद नहीं है। वैसे मैंने तुमसे जो बोला था वो काम हो गया कि नहीं? जी मैम, हो गया। ओके, आज शाहरेज और नायरा की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। इस दौरान वो घर वालों से काफ़ी घुल मिल गई थी। इसकी सबसे ज़्यादा गुल और रूमी चची के साथ बनती थी। इसे इस घर की सभी लोग बहुत अच्छे लगे, जिन्होंने इसे 1 हफ्ते में इसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। वो भी हिचकिचाना छोड़कर इनके साथ घुल मिल गई थी। इसकी इसकी अंशाल से रोज़ बात होती थी, लेकिन वो अब पहले की तरह इसे फोर्स नहीं करती थी अपने पास बुलाने के लिए। इसे 1 हफ्ते में अंशाल एक ही बार खान विला आई थी, क्योंकि वो काफ़ी मसरूफ़ थी। वजह आसिफ नियाजी था, जिसकी वो पल पल की खबर हासिल कर रही थी। बस एक मौके की तलाश थी कि वो इसे इसके किए की सज़ा दे सके। और उस्मान भी ज़्यादातर बाहर रहता था केस के सिलसिले में। फ़िलहाल वो अपने जज्बात साइड पर रखे इस केस के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। सभी घर वाले इस वक्त लाउंज में बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे। तभी रुश्मान थका सा अंदर दाखिल हुआ। मेरा बच्चा, थक गए होगे, हो जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तब चाय बनवाती हूँ। जब ऐसी जॉब करेगा तो थकेगा ही ना। मैंने कितनी बार मना किया। उफ, नॉट अगेन डैड, मैं अपनी जॉब के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। वो इसकी बात काटते हुए बोला, मैं तुम्हारी जॉब? अरे जवाब, तुम क्या बच्चे के पीछे पड़ गए हो? अभी तो वो बाहर से थका आ रहा आया है। जा पुत्र, तू फ्रेश होकर आ जा। दी जान ने पहले जवाब साहब को डपटा और फिर अरुष्मान को फ्रेश होने की कहा। वैसे मामा, भाई की जॉब से मोहब्बत देकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, कहें तो अर्ज़ करूं?
साहिल ने इन्हें अपनी तरफ मतवज्जे करते हुए कहा, पूछ तो ऐसे रहे जैसे मना करेंगी तो मान जाओगे। गुल ने ऐसे चढ़ाते हुए कहा, बासी फूल तुम चुप रहो। हाँ तो मैं सोच रहा था अगर भाई के जॉब की वजह से बाहर रहने पर अगर बाबा को इतनी परेशानी है तो अगर इनकी बीवी आ गई तो इस बेचारी का क्या होगा। जो भी होगा तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अरुष्मान इसकी बगल में चेयर पर बैठते हुए हल्की सी चित लगाते हुए बोला। साहिल गड़बड़ा कर रह गया। तभी रूमी चची गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आईं। आज मौसम अबरआलूद था और लग रहा था कि बारिश होने वाली है, इसलिए उन्होंने मौसम की वजह से पकौड़े बना लिए। साहिल ने झट से प्लेट आ चुकी थी और जल्दी जल्दी खाने लगा। मोहब्बत के पकौड़े खा रहा हूँ, ज़रा चाहत की चटनी डाल देना, गरम पकौड़े पका कर भी ले आओ, कोई आए तो इसको टाल देना। साहिल पकौड़े खाते हुए गुनगुना कर बोला। रूमी चची मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी। मैं हमेशा चला आऊँगा जल्दी, अगर शामी तलो तो मिस कॉल देना। अरुष्मान को शामी कबाब ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो भी साहिल की देखा देखी फरमाइश कर दी। आज इसका मूड फ्रेश था, इसलिए इसने भी एक छोटी शरारत कर दी। इन्हें सूखी हुई रोटी खिला दो मेरी जान, बस मुझे तर माल देना। मैं कितनी देर से भूखी बैठी हूँ, अगर कुछ भी नहीं तो दाल देना। तेरे पकवान मैं कैसे भूल जाऊँ, मुझे फिर से वही खाने कमाल देना। गुल कैसे इनसे पीछे रह जाती, इसलिए इसने भी शेर पढ़ते हुए कहा। अचानक फ़ज़ा में एक खनखनाता हुआ कहका गूंजा। सब ने चौंक कर इनकी तरफ देखा था तो नायरा मसलसल पेट पकड़े हंस रही थी। शारेस जो इसके बगल में सोफे पर बैठा ऑफिस का काम कर रहा था चौंक कर इसको देखने लगा। भाभी आप हंस क्यों रही हैं? मैं हंस रही, वो अपना पेट पकड़े हुए बोली। हंसने से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो आप लोग इतनी फ़नी शायरी कर रहे थे ना, इसलिए मुझे हंसी आ गई। आई एम सॉरी। वो अपने कान पकड़े क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप जितना दिल चाहे हंस सकती हैं। शारेस तो बस अपनी बटरफ्लाई के खूबसूरत चेहरे पर नज़रें टकाए हुए था। अचानक रुश्मान का मोबाइल रिंग करने लगा, जिसे वो कान से लगाए बाहर आ गया। हाँ ज़मान बोलो, क्या खबर है? और ज़मान के बताने पर इसने एक दो सवाल किए, वो कॉल बंद कर दी और कल के बारे में सोचने लगा। दरअसल बात यह थी, आसिफ नियाज़ी जिसे हफ्ते पहले रेड की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और तब से वो बथराया हुआ था, और आज ज़मान ने खबर दी कि एक जगह पर गरीब लड़कियों का इज्तिमाई निकाह कराया जा रहा है, जिसके माँ बाप इनकी शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर वो लड़कियां जो अकेली हैं और कोई नहीं है, और वो निकाह आसिफ नियाज़ी के भाई की तरफ से कराया जा रहा था। दुनिया वालों की नज़र में ये एक नेक काम था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसकी निकाह की आड़ में कौन सा घिनौना मकसद छुपा हुआ था। यह सब आसिफ नियाज़ी और इसके भाई की चाल थी, और वो इन लड़कियों का निकाह ऐसे लड़कों से करेंगे जो निकाह में लेकर इन्हें बाहर मुल्क ले जाने का बोल कर बेच देंगे, क्योंकि ये सब लड़के भी आसिफ नियाज़ी और इसके भाई की तरफ से भेजे गए थे। और जब से ये बात ज़मान ने इसे बताई थी, वो गुस्से से बथराया हुआ था। फिर इसने इज्तिमाई निकाह में जाने का प्लान किया। इधर अंशाल को भी इस बारे में पता चल गया था और वो वहाँ जाने को तैयार थी। इसने सोच लिया था वो इन लड़कियों को कुछ नहीं होने देगी। आज इज्तिमाई निकाह था और इस जगह पर अंशाल और उस्मान दोनों एक दूसरे से अनजान वहीं पर मौजूद थे। सारी लड़कियां तैयार हो रही थी, अंशाल भी वहाँ थी। अचानक दो लड़कियां चलती हुई इसके पास आईं और इसे अपने साथ एक कमरे में तरफ ले जाने लगीं। ओ हेलो, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रही हो? तैयार करने। इसमें से एक ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों? निकाह के लिए तैयार करना पड़ेगा ना, इसलिए तो ले जा रही हूँ। वट किसका निकाह? और वो काफ़ी परेशान हुई और वो लोग इसे कमरे में ले आईं और इसे तैयार करने लगी। इसने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, और वैसे भी वो यहाँ अपने मकसद के लिए आई थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी। इधर उस्मान खान को भी ज़बरदस्ती दूल्हा बनाकर बिठा दिया गया और ज़्यादा मज़ाहमत नहीं कर सका, क्योंकि वो ज़मान का वेट कर रहा था जो इन नकली दूल्हों के ख़िलाफ़ सबूत लाने वाला था। यहाँ पर मीडिया वाले भी मौजूद थे। इसने सोचा जब तक निकाह शुरू होगा ज़मान आ जाएगा, तब वो ये इज्तिमाई निकाह रुकवा देगा, लेकिन शुरू हो गया, ज़मान तब तक ना आया और उस्मान काफ़ी झुंझला गया था। ज़मान, अगर ये निकाह हो गया ना तो फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो मन ही मन में धमकियां देते हुए बोला। आखिरकार जब निकाह हो गया तब जाकर ज़मान आ पहुंचा था। इसके साथ पुलिस एहलकार भी थे। पुलिस को सब घेरा गया। पुलिस को देखकर सब घबरा गए। घबराया तो आसिफ नियाज़ी और वो भी गया था। मीडिया भी यहाँ मौजूद था। उस्मान अपनी जगह से उठकर सामने आ, और फिर इसने सारा मीडिया के सामने
ان نلکلی دلہنوں کا پردہ فاش کیا اور ان سب کا پولیس کے حوالے کیا۔ اس نے آصف نیازی کے بھائی پر الزام لگایا کہ یہ سب اس کے تھرو ہو رہا تھا اور یہ بھی اس سب میں شامل ہے، لیکن اس کے خلاف پختہ ثبوت نہیں ہونے پر وہ صاف بچ گیا تھا۔ اور عثمان خان کا تو خون کھول گیا تھا۔ کتنی محنت سے اس نے اور اس کی ٹیم نے ایک ایک دھلے کی اصل پہچان ڈھونڈ کر اس کو بے نقاب کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ آصف نیازی اور اس کا بھائی بچ گیا تھا۔ چلو کوئی نہیں، آج نہیں تو کل میں تمہیں اور تمہارے کالے کارنامے دنیا کے سامنے لا کر رہوں گا۔ ان سب کاموں سے نبٹ کر اس کا دھیان اپنی تھوڑی دیر پہلے بنی بیوی کی طرف گیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس اور اس ہاتھ پکڑ کر ایک کم رش والے ایریے کی طرف لے گیا۔ پہلے تو انشال کچھ سمجھی نہیں اور ہوش میں آتے ہی زور سے چلائی، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو بدتمیز انسان، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے ہی کسی کے ساتھ نکاح میں بیٹھنے کی؟ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا ہوا؟ اگر کوئی اور ہوتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے اپنے مقصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی گرائی، اور عثمان کا دماغ یہی سوچ کر خراب ہو گیا تھا اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو۔ اس کا یہ کہنا کہ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا پھر بھی وہ یہ نکاح کر لیتی۔ کنٹینیو جاری ہے۔ رنگ دیا تیرے عشق نے یوں، اذا دھڑکن شاہ قسط نمبر 18۔ اس کا یہ کہنا کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا پھر بھی وہ یہ نکاح کرتی۔ اور عثمان کے جسم چنگاریاں بھر گیا۔ اس نے اس کی کلائیوں کو اپنی سخت پکڑ میں لیا، اسے مروڑ کر کمر سے ٹکایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور غصے سے دھاڑا، تم ایسے کیسے کسی سے نکاح کر لیتی؟ یہ ڈی ایس پی اور عثمان خان تمہیں اپنی سوچ میں بھی کسی اور کا ہونا برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ حقیقت میں کیسے کسی اور کا ہونے دیتا؟ تم میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی، اس لیے تو میرے رب نے ہمیں ایک کرنے کے لیے یہ وسیلہ بنایا۔ نہیں ہوں میں تمہاری اور نہ رہوں گی، ابھی بہت جلد میں تم سے ڈیورس لے کر چھٹکارا پا لوں گی۔ انشال اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ ڈیورس کی بات پر عثمان خان اپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اس کے چہرے کو سختی سے جھکڑا اور سرد آواز میں بولا، ایک بات یاد رکھنا انشال میر نہیں بلکہ انشال اور عثمان خان، بھلے ہی یہ نکاح چاہے جس سچویشن میں ہوا ہو، تم اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دو کہ تم کبھی عثمان خان کی زندگی سے نکل پاؤ گی۔ تمہیں مجھ سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ اب سے، آج سے اور ابھی سے تم یہ بات ذہن نشین کر لو، اب تم کبھی بھی عثمان خان کے حصار سے نکل پاؤ گی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو جھکڑے اس کے کان میں سرد آواز میں سرگوشیاں کرتے ہوئے بولا، او ٹکے کے آفیسر، اپنی یہ افسری کہیں اور جا کے جھاڑنا، چھوڑو مجھے ہی۔ وہ اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے بولی، کہاں جانا ہے تمہیں دلبر؟ اب سے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، میرے وجود کا حصہ بن کر، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اب سے تم میرے ساتھ میرے گھر پر رہو گی۔ وٹ، تم پاگل ہو گئے آفیسر جو اس شادی کو سچ مان بیٹھے ہو؟ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلو اور اس سچ کو قبول کرو۔ میں نہیں مانتی اس شادی کو، تو تمہارے ساتھ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں مانتی اس شادی کو جب کہ تم نے خدا کو اور گواہ بنا کر اس رشتے کو قبول کیا؟ کیا تمہارے لیے یہ سب مذاق ہے؟ ہاں دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے بھی اپنا جواب بتا دیا تھا، تو کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ جانے دو، وہ غصے سے چیخی، تمہیں تو میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا، سیدھے طریقے سے نہیں تو زبردستی ہی صحیح۔ دیکھو میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں کہ مجھے محبت ہو گئی ہے تم سے۔ مجھے تم سے محبت نہیں، عشق ہے۔ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لہجوں سے، ناول کے کردار سے، زرد پتوں سے، جنگل سے، لمبی سڑکوں سے، کسی جھیل کنارے پڑے پتھروں سے۔ مجھے عشق ہے تم سے۔ عشق ہر کسی سے نہیں کرتا، عشق ایک سے ہوتا ہے، اسی سے شروع اسی پر ختم۔ میری خواہش ہے کہ میں تمہاری زندگی میں وہ انسان بنوں کہ اگر تمہیں کوئی دکھ یا پریشانی ہو تو وہ مجھ سے بانٹو، میری دعاؤں پر یقین رکھو، تمہیں یقین ہو کہ اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کی سانسیں میرے ہونے سے ہیں۔ اگر دنیا کبھی میرے ساتھ چھوڑ دے تو وہ میرے ساتھ ہمیشہ ہے۔ تم دنیا کے سامنے تو مضبوط رہو، لیکن میرے کندھوں پر سر رکھ اپنے سارے بہا دو اور سارے دکھ درد بھول جاؤ، اور تمہیں یقین ہو یہ میری آواز ساری زندگی کے لیے سن سکتا ہے۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنے نزدیک کیے سحر زدہ آواز میں سرگوشیاں کرتے ہوئے بولا۔ انشال تو کچھ پل کے لیے اس کی جادوئی آواز میں کھوئی رہی، پھر ہوش میں آتے ہی اپنے آپ کو اس سے چھڑوایا اور جانے کے لیے مڑی، تبھی آگے بڑھ کر عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو، اب میں کوئی اگر مگر نہیں سنوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ ویسے بھابھی تمہیں وہاں دیکھ کر کافی خوش ہوں گی۔ اچانک انشال کے دماغ میں ایک خیال آیا جس کے تحت وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے سوچا جو راستہ اس نے اپنے لیے چنا اس کا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن عثمان کے ساتھ جا کر وہ اور وقت اپنی جان نائرہ کے ساتھ گزار سکتی ہے، اس لیے وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔
لیکن اس کے سامنے کچھ شرائط رکھیں کہ وہ اس پر اپنے شوہر ہونے کا رعب نہیں ڈالے گا اور نہ ہی اپنے شوہر ہونے کا حق جتائے گا اور نہ ہی اس کے کسی معاملے میں کچھ بولنے کا حق رکھے گا۔ ایسی ہی 2-3 شرطوں کے بعد وہ گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ارشمان کو اس کی ساری شرطیں منظور تھیں۔ خان ولا میں اس وقت سب رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ وہ سبھی گھر والے موجود تھے سوائے ارشمان خان کے۔ اب بھی سب کھانا کھا رہے تھے کہ باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لو، ارشمان بھی آ گیا۔ اس کی موم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیدو۔ اچانک نائرہ چیختے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی تو سب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں انشال ارشمان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ ارشمان تو سیدھا دی جان کے پاس آیا اور ان کے پاس دوزانوں بیٹھ گیا۔ ارے ارش بیٹا، آپ ایسے کیوں بیٹھ رہے ہو؟ اوپر بیٹھو۔ دی جان، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ہاں بولو بیٹا۔ اور پھر اس نے انہیں ساری باتیں بتائیں سوائے کچھ باتوں کے۔ انشال چپ چاپ بیٹھی تھی۔ پہلے سب لوگ کچھ نہیں بولے اور چپ چاپ ان دونوں کو دیکھا۔ ارشمان کو لگا شاید یہ لوگ اچانک نکاح کرنے پر ناراض ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا کہ تبھی گل کے چلانے کی آواز آئی۔ او مائی گاڈ، اب میری 2 بھابیاں ہو گئی ہیں۔ بھائی، آپ نے اچانک سے شادی کر لی؟ ہائے گڑیا، یہ سب ایک دم اچانک ہوا ہے۔ نائرہ تو بس اپنی دیدوں سے چپک کر بیٹھ گئی تھی جیسے کوئی اس سے چھین لے گا۔ شاریز کافی دیر سے ارشمان کو دیکھ رہا تھا۔ ارشمان نے اس کی طرف دیکھ کر آئیبرو چک کر کیا ہوا؟ شاریز نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس کے جگر کو اس کا پیار مل گیا۔ اسے نہیں پتا تھا ان دونوں کا اچانک کیسے نکاح ہو گیا، لیکن اسے اتنا پتا تھا وہ ہر حال میں اپنے یار کا ساتھ دے گا۔ اسے اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ اب نائرہ بار بار اپنی دیدوں کے پاس جانے کی ضد نہیں کرے گی، کیونکہ اب تو وہ اس کے پاس ہوگی اور وہ کب سے اس کی خوشی سے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انشال کب سے سوچ رہی تھی کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بیٹا اچانک شادی کر کے آ گیا اور ان لوگوں کے چہرے پر ذرا سی بھی شکن نہیں آئی۔ آصف نیازی جب سے گھر آیا تھا مسلسل غصے سے اپنے کمرے کی ہر چیز کو توڑ رہا تھا۔ اس کا بھائی اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس ڈی ایس پی کو سسپینڈ کرائیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ پتہ نہیں کیا توپ چیز سمجھ رہے ہیں آپ۔ کب آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے؟ جب وہ ہمارا سارا کچا چٹا کھول کر رکھ دے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ بس صحیح وقت کے انتظار میں ہوں، کب اس کی کوئی کمزوری ہاتھ آئے اور پھر ہم سے بدلہ لے سکیں۔ آپ اس کی کمزوری کا انتظار کریں، مجھے جو کرنا ہے میں کر کے رہوں گا۔ کیا کرنے والے ہو تم آصف بھائی؟ جو کروں گا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا، بچوں اب بہت باتیں ہو گئیں، چلو اب سب اپنے کمرے میں جاؤ۔ دی جان سب کو باتوں میں لگا دیکھ کر کہا۔ گل اور نائرہ کا دل نہیں کر رہا تھا انشال کے پاس سے جانے کا۔ پتہ نہیں کون سی باتیں تھیں جو ان دونوں کی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اور شاریز تو بس اپنی بٹرفلائی کو دیکھ رہا تھا جو کب سے پٹر پٹر باتوں میں لگی تھی۔ اس کے سامنے تو بس ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ اچانک شاریز کو انشال سے جیلسی فیل ہوئی کہ اس کی بٹرفلائی اس کے اتنے قریب ہے۔ وہ اٹھ کر نائرہ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ دی جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کافی رات ہو گئی، اب سبھی کو سو جانا چاہیے۔ چلو بٹرفلائی ہم روم میں چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے بنا کچھ سنے اس کا ہاں اپنے ساتھ لے گیا۔ انشال کافی خوش تھی کہ شاریز نائرہ کا بہت خیال رکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے کھانا کھانے کے وقت بھی دیکھا تھا کیسے وہ خود کھانے کی بجائے پہلے نائرہ کی پلیٹ میں کھانا سرو کر رہا تھا، اسے ایک ایک ڈش اٹھا کر دے رہا تھا، اور ان دونوں کو دیکھتی رہی جب تک کہ وہ روم میں چلے نہیں گئے۔ بیٹا اب آپ بھی جاؤ، کافی تھک گئی ہوگی، انہوں نے انشال سے کہا۔ جاؤ عرش، اسے اپنے روم میں لے جاؤ۔ اوکے دی جان۔ وہ دونوں چلے گئے تھے، تبھی رومی چچی کی نظر ساحل پر پڑی جو منہ سجائے بیٹھا تھا۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ کیوں منہ بنائے بیٹھے ہو؟ آپ مجھ سے بات نہیں کریں، آپ کو کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ارے کیا ہو گیا؟ میرے شیر کو منہ کیوں بنایا ہے؟ راہم چاچو نے اس کی پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہونا کیا ہے چاچو، سب کی شادیاں ہو گئی، مجھے کنوارا مارنے کا ارادہ ہے کیا آپ سب کا؟ کب سے بول رہا ہوں کہ مجھ معصوم کی بھی فریاد سن لی جائے اور میرا بھی بیاہ کرایا جائے، وہ نادیدہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر راہم چاچو کا جاندار کہکا گونجا۔ جواز صاحب تو اپنے نوٹنکی بیٹے کو گھور کر رہ گئے۔ تو بیٹا جی، آپ ایک عدد خوبصورت اور پیاری لڑکی کا انتظام کرو، ہم بیاہ کرا دیں گے۔ راہم صاحب نے اس کے مسئلے کا حل نکالتے ہوئے کہا۔ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے جب لڑکی گھر میں موجود ہے؟ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب لڑکی موجود ہے؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ ساحل بیگم جواد اس کی بات سن کر کہا۔ ارے بھابھی، یہ اپنی گل کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، لیکن یہ دونوں تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ او موم، ارے موم، تو ایسے ہی میں اسے تنگ کرنے کے لیے لڑتا رہتا ہوں، مجھے اس سے دشمنی تھوڑی ہے۔ بس اب آپ لوگ میری بھی منگنی وغیرہ کروا دو نا پلیز۔ وہ منتوں پر اتر آیا۔
برخوردار ذرا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے، کیونکہ ہماری بھتیجی سر پھاڑنے میں ماہر ہے اور آپ کو اس کا تجربہ بھی حاصل ہے۔ جواد صاحب نے اسے بچپن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جب بچپن میں گل نے اس کا سر پھاڑا تھا۔ وہ سب چھوڑیں، بس آپ میری شادی کا فیصلہ کریں، آپ کی بھتیجی کو تو میں سنبھال لوں گا۔ وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، بدتمیز نہ ہو تو۔ اس کی موم نے اس کے سر پر چت لگاتے ہوئے کہا۔ وہ دانت نکالتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ اس سے شادی ہو جائے۔ اور عثمان انشال کو سیدھا اپنے روم میں لایا تھا۔ یہ لو مسز خان، یہ رہا میرا روم، جو کہ آج سے تمہارا بھی ہو گیا، اور ہاں، اس روم کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آئے تو بتانا، ہم اسے چینج کرا دیں گے۔ انشال نے روم میں اپنی نظریں گھمائیں۔ پورا روم گرے کلر کی لکڑی کے فرنیچر ڈیزائن سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ روم بہت ہی سمپل طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، لیکن انشال کو پہلی ہی نظر میں کافی پسند آیا تھا، لیکن انشال نے زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مسٹر آفیسر، روم تک لانے کا شکریہ، اب آپ اپنی تشریف کا ٹوکرا سنبھالیں اور باہر تشریف لے جائیں۔ انشال نے کافی عزت سے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا، وٹ؟ کیا کہہ رہی ہو تم ڈی ایس پی عثمان کو اس کے کمرے سے باہر جانے کا بول رہی ہو؟ یس آفیسر، میں آپ کو ہی بول رہی ہوں کہ آپ باہر تشریف لے جائیں، کیونکہ مجھے اپنے روم کسی اور کی موجودگی برداشت نہیں ہے۔ ویٹ مسز خان، یہ آپ کا نہیں، میرا روم ہے، اور اب شادی کے بعد آپ کا بھی ہے، لیکن تم مجھے اس روم سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اوکے آفیسر، اگر تم نہیں جا سکتے تو میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے اور عثمان ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ کیوں تماشا لگانا چاہتی ہو؟ اوکے ٹھیک ہے، تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ ارے آفیسر، یہ کوئی ناول یا ڈرامہ نہیں چل رہا کہ تم صوفے پر سو جاؤ گے اور میں بیڈ پر۔ میں نے کہا کہ تم اس روم میں نہیں رہو گے، مطلب نہیں رہو گے، اور ایک ہی بات دہراتے ہوئے بولی۔ اور عثمان کو بہت غصہ آیا اس کی ایک ہی رٹ پر، جو شادی کی پہلی رات ہی اس کا تماشا بنانا چاہتی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کیا، آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑتے ہوئے بولا، اوہ میری دلبر کو ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اگر میں اس کمرے میں رہا تو تمہیں پیار ہو جائے گا۔ وٹ؟ مجھے کیوں ڈر لگے گا، بدتمیز آفیسر؟ وہ اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے بولی، لیکن اس کی گرفت سے نکل نہیں پائی تھی۔ تو تم کیوں مجھے باہر بھیج رہی ہو؟ کیونکہ مجھے نہیں پسند کہ میں تمہارے ساتھ ایک روم شیئر کروں، کیونکہ مجھے دنیا کے کسی مرد پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ نہیں ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بزاحمی انداز میں چلائی تھی، اور عثمان اس کا مردوں کے لیے یہ ری ایکشن دیکھ کر بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کام ڈاؤن یار، میں جا رہا ہوں اس روم سے باہر، تم آرام سے سو جاؤ، وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا، اور وہاں سے چلا گیا۔ انشال نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور بیڈ پر لیٹ کر آج دن میں ہوئے واقعے کو سوچنے نہ جانے کب سو گئی۔ شاہریز اور نائرہ جب سے روم میں آئے تھے، نائرہ اسے مسلسل اپنی خوشی کا اظہار کری تھی کہ دیدو بھی اب یہیں رہیں گی، تو وہ یہ کرے گی اور وہ کرے گی، اس کے ساتھ شاپنگ پر جائے گی۔ شاہریز کب سے اسے سن رہا تھا۔ انشال کے لیے نائرہ کا پیار دیکھ کر جیلس بھی ہو رہا تھا۔ پہلے نائرہ اس بلی کے پیچھے پڑی رہتی تھی، اور یہ کیا کم تھا کہ وہ اب اپنی دیدو نامہ چالو کر لیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ انشال کو ناپسند کرتا تھا، بلکہ اسے تو اپنی بٹرفلائی کو کسی سے شیئر کرنا منظور ہی نہیں تھا۔ اچانک شاہریز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب اپنی طرف کھینچ لیا، اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر محبت سے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ بٹرفلائی، آج تو آپ بہت خوش ہیں۔ ہاں پرنس، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اچھا، تو اس خوشی کے موقع پر کچھ میٹھا تو بنتا ہے نا؟ ہاں، لیکن اتنی رات کو سویٹس کہاں سے لائیں گے؟ لانے کی کیا ضرورت ہے مائی انوسنٹ بیوٹی، جب وہ موجود ہے؟ کہاں ہے؟ پر ابھی وہ اپنی بات پوری کرتی کہ شاہریز نے جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کر انہیں نرمی سے چومنے لگا۔ اچانک ہوئی اس افداد پر نائرہ بکھلا گئی اور شاہریز کی کالر کو مٹھی میں جکڑا۔ شاہریز تو اس کے ہونٹوں کا نرم لمس پاتے ہی جیسے مدہوش ہو گیا۔ شاہریز نے اس کے ہونٹوں کو قید میں لیے ہی اسے اس کا سر تکیے سے لگایا اور اس کے ہونٹوں سے ہوتے ہوئے گردن پر آیا اور بیوٹی بون پر ایسے اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے تھے۔ نائرہ اس کے لمس پر تڑپ کر کروٹ بدل لی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، مانو پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ شاہریز نے اس کے کندھے پر بوسہ دے کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ نائرہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ شاہریز نے اس کو سیدھا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا کہ نائرہ کی نم آواز کانوں میں پڑی، شاید نہیں کریں، میں مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ کر اسے گلے لگا گیا تھا۔ ہے بٹرفلائی، میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھو، اس نے میچی آنکھوں کو نرمی سے چومتے ہوئے بولا۔ نائرہ نے دھیرے سے اپنی سرخ آنکھیں کھولی۔ اسے دیکھ کر شاہریز تو تڑپ ہی گیا تھا۔ میری جان، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا آپ کو میرے قریب آنا برا لگتا ہے کیا؟
نہیں نہیں شاہ، ایسا نہیں ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ جب سے انشال نے اسے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے بارے میں اسے سمجھایا تھا کہ وہ اپنے اور شارز کے رشتے کو کافی سمجھنے لگی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے اندر ڈر اور ہچکچاہٹ موجود تھی۔ وہ ابھی یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے بٹرفلائی، کیا آپ کو میں برا لگتا ہوں؟ شارز نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ نہیں شاہ، آپ بہت اچھے ہیں، وہ جلدی سے بولی۔ پھر وہ شاہ میں اتنی جلدی کیسے؟ وہ جھجک کر بات ادھوری چھوڑ گئی، لیکن شارز کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ اوف بٹرفلائی، آپ اس لیے اتنا پریشان ہو رہی تھی؟ کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں چاہتی ہمارا ریلیشن آگے بڑھے تو کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی عنایتیں تو آپ پر کرتا رہوں گا۔ وہ شرارت سے بولتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھک کر ایک چھوٹی سی شرارت کی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی ہو سکتا ہوں۔ وہ اسے اسی طرح بیٹھا دیکھ کر بولا اور کھینچ کر اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ جاری ہے۔